लॉर्ड मसीह यस्सु में आपकी सलामती हो। जैसे कि आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हमने वाइस की किताब को मॉर्निंग डिवोशन के लिए शुरू किया है और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आज सुबह जो तलावत की जाएगी वाइस उसका चौथा बाब उसकी 9वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक तलावत करेंगे। आपको पता है कि थीम तो यही है कि दुनिया में बे इंसाफ़ी। अजीज़ों, आयम मुक़द्दस पाक कलाम में से तलावत को सुने। वाइस उसका चौथा बाब 9वीं आयत से 12वीं आयत तक। अजीज़ों, कलाम अक़दस में यूँ लिखा है, हम सब की हदायत व रहनुमाई के लिए एक से दो बेहतर हैं, क्योंकि उनकी मेहनत से उनको बड़ा फ़ायदा होता है। क्योंकि अगर वो गिरें तो एक अपने साथी को उठाएगा, लेकिन उस पर अफसोस जो अकेला है जब वो गिरता है, क्योंकि कोई दूसरा नहीं जो उसे उठा खड़ा करे। फिर अगर वो इकट्ठे लेटें तो गर्म होते हैं, पर अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है। और अगर कोई एक पर गालिब हो तो दूसरा उसका सामना कर सकते हैं, तो दोनों उसका सामना कर सकते हैं और तहरी दोरी जल्द नहीं टूटती। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अज़ीज़ों, जो कलाम मुक़द्दस का हिस्सा पढ़ा गया, इस पर थोड़ी देर के लिए मिलकर हम सीखेंगे। हमने चौथे बाब की 9वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक तलावत की है। अजीज़ों, मुक़द्दस सुलेमान बादशाह फरमाते और कहते कि इस दुनिया में बेइंसाफ़ी है। अजीज़ों, जो आयात हमने पढ़ी हैं एक से दो बेहतर हैं। अजीज़ों, साथ होने के बहुत से फ़ायदे हैं, इकट्ठे रहने के बहुत से फ़ायदे हैं। खुदा ने हमें अकेले रहने के लिए नहीं पैदा किया। अगर आप पैदाइश उसका दूसरा बाब उसकी 18वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पे यूँ लिखा है, और खुदा ने आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। अब यहाँ पे हमें एक बड़ी खूबसूरत पिक्चर नज़र आती है कि खुदा ने आदम को भी अकेला रहना नहीं मुनासिब समझा और खुदा ने आदम ही की मानद उसका साथी बनाया ताकि वो उसकी मददगार हो सके। मुश्किल में, परेशानी में वो उसके साथ साथ चल सके। इसलिए एक से दो बेहतर है। अजीज़ों, बल्कि तल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए पैदा किया है। हम सबको साथी, मसीहों, ख़ानदान और दोस्तों की मोहब्बत, मदद और तावन की ज़रूरत है। हम सब जो ख़ानदानी तौर पर रहते हैं, जो किसी भी जगह पे वर्क करते हैं या किसी भी जगह पे होते हैं, तो हमें हर जगह पे एक अच्छा बर्ताव करने की ज़रूरत है ताकि दूसरे लोग हमारी मदद कर सकें। अजीज़ों, जब हम रसूलों के ईमाल देखते हैं, रसूलों के ईमाल उसका दूसरा बाब उसकी 42वीं आयत, यहाँ पे बड़ी खूबसूरत पिक्चर नज़र आती है। जब हम रसूलों के ईमाल में
دیکھتے ہیں دوسرے باب کی 42ویں آیت، یہاں پہ لکھا ہے یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول ہے، یونٹی۔ اور جب ہم مل کر بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، مل کر سیکھتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ فیلوشپ بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، بات چیت کرنا، اٹس سو امپورٹنٹ فار اس۔ پھر روٹی توڑنا یعنی مسیح یسوع کے بدن اور خون میں شامل ہونا اور یونٹی میں، محبت میں رہ کر۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم متفق ہو کر دعا کریں، متفق ہو کر دعا میں رہے تو خدا ہماری دعاؤں کا جواب دے گا۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ اگر دو آدمی متفق ہو کر جو کچھ بھی وہ زمین پر باندھیں گے وہ آسمان پر بندھے گا، جو کچھ وہ زمین پر کھولیں گے وہ آسمان پر کھلے گا۔ اور آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے عزیزو۔ تاہم یہ سب کچھ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک خدا کے ساتھ شخصی تعلق نہ ہو۔ صرف تبھی ہم خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کی مستقل رفاقت کا تجربہ کر سکتے ہیں جب ہم تعلیم پانے میں، رفاقت رکھنے میں، روٹی توڑنے میں اور دعا کرنے میں مشغول رہیں گے۔ Our relationship should be in good way with God. We will receive many blessings. عزیزو، جب ہم مقدس پولس رسول کی اس بات پر غور کرتے ہیں جو انہوں نے کرنتس کی کلیسیا کو لکھی، پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اس کی نامیت، یہاں پہ یوں لکھا ہے خدا سچا ہے جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کی شراکت کے لیے بلایا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب مقدس پولس رسول کرنتس کی کلیسیا کو بڑے واضح طور پر بیان دیتے ہیں، انہیں لکھتے ہیں، انہیں ہدایت کرتے ہیں کہ آپ سب کو اس لیے بلایا گیا ہے یا اس لیے آپ کو اکٹھا کیا جا رہا ہے تاکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کی شراکت میں آ جاؤ، اور جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات خدا کے ساتھ بہتر ہو سکتے۔ پھر پولس رسول بڑے واضح طور پر بیان دیتے ہیں، دوسرا کرنتھیوں اس کا 13واں باب اس کی 14ویں آیت میں کرنتس کی کلیسیا کو خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہوتی رہے۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ وہ شراکت، وہ محبت، وہ پیار کب ہمارے ساتھ ہوگا؟ جب ہم مسیح خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم کریں گے۔ تو پھر واضح سی بات ہے کہ اس کا فضل، خدا کی محبت، روح القدس کی شراکت ہم سب کے ساتھ ہوتی رہے گی۔ پھر جب مقدس پولس رسول فلپیوں کی کلیسیا کو جو بات لکھتے ہیں اس پر بھی غور کیجیے۔ فلپیوں اس کا 2 باب اس کی پہلی ہے، یہاں پہ لکھا ہے پس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جمی اور روح القدس روح کی شراکت اور ہم دلی اور درد مندی ہے۔ عزیزو، اب یہاں پہ بھی اس کلیسیا کو بھی بڑے واضح طور پر خدا کا بندہ مقدس پولس رسول فلپیوں کی کلیسیا کو واضح بیان دیتے ہیں۔ پھر جب ہم مقدس یوحنا کا پہلا عام خط جب پڑھتے ہیں تو اس کے پہلے عام خط کی پہلے باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں تاکہ تم بھی ہماری شریک ہو، اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ۔
ایک سے دو بہتر ہے۔ عزیزوں، جب خداوند کا پاک روح ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہماری مدد ہوتی ہے۔ اسی لیے مسیح خداوند نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے مددگار بھیجوں، یعنی روح حق وہ آئے گا، تمہاری مدد کرے گا، تمہاری رہنمائی کرے گا، اور تمہیں ہر طرح کی مشکل میں اگر تم گرو گے وہ تمہیں اٹھا لے گا، تمہاری رہنمائی کرے گا مشکلات میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیوں میں خدا جلالی کام کرے تو آئیں عزیزوں، ہم اس کے کلام کو اپنی زندگیوں میں بسنے کی دعوت دیں، اور جب ہم اس کے کلام کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں گے تو یقین جانو میرے اور آپ کے حالات خداوند کے نام کے وسیلے سے بدل جائیں گے۔ اور آج غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم پھر یوحنا کا پہلا عام خط اس کی 7ویں اور 6 اور 7ویں ہے پر جب غور کرتے ہیں، یوحنا کا پہلا عام خط اس کا پہلا باب اس کی 6 اور 7ویں، یہاں پہ عزیزو یہ لکھا ہے جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا۔ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس میں قائم ہیں تو پھر اسی طرح چلے جس طرح خداوند چلتا تھا۔ اور مقدس یوحنا نے بڑے واضح طور پر یہ بیان دیا کہ اگر آپ کہتے ہو کہ میں اس میں قائم ہوں، میری شراکت ہے اس کے ساتھ، میری رفاقت ہے اس کے ساتھ، تو پھر ہمیں بھی اسی کی طرح چلنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر 7ویں آیت جو ہے یہ ایک نیا حکم ہے، دس از دا نیو آرڈر فار می اینڈ فار یو۔ عزیزو، یا اس آیت میں بیان ہے اے عزیزو میں تمہیں کوئی نیا حکم نہیں لکھتا بلکہ وہی پرانا حکم جو شروع سے تمہیں ملا ہے۔ یہ پرانا حکم وہی کلام ہے جو تم نے سنا ہے، یعنی اس میں قائم رہو۔ اور ہمیں خدا کی ان تمام سچی باتوں پر، اس کے کلام پر، اس کی شرعی باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم اس کے کلام پر یقین کرتے ہیں تو یقین جانو میرے اور آپ کے حالات خداوند کے نام کے وسیلے سے بدل جاتے ہیں۔ اور آج اس صبح خداوند آپ کی زندگیوں میں جلالی کام کرے اور آپ کے حالات، آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں مسیح خداوند کے نام کے وسیلے سے جاتی رہیں۔ اور آج صبح غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں شراکت میں رہنا ہے، رفاقت میں رہنا ہے، فیلوشپ میں رہنا ہے۔ آج جتنے بھی چرچز ہیں، جتنے بھی خدام ہیں، ہم سب کو یونٹی میں آنے کی ضرورت ہے اور محبت میں رہنے کی ضرورت ہے تاکہ مسیح کی محبت ہم میں قائم ہو۔ اگر ہم کہتے کہ میں مسیح میں قائم ہوں تو پھر اسی طرح چلے جس طرح مسیح خداوند چلتے تھے۔ مقدس بائبل مقدس میں واضح بیان ہے جیسے میں مسیح کی مانند بنتا جاتا ہوں تم بھی اس کی مانند۔ اب یہاں پہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمیں مسیح کی مانند ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی جگہ پہ کمی ہے، میں بھی کمزور ہوں، آپ بھی کمزور ہیں، مگر ہم اسی وقت مضبوط ہو سکتے ہیں جب ہم مسیح خداوند کی انسٹرکشنز کو، ان ہدایات کو فالو کریں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو یقین جانو میرے اور آپ کے حالات مسیح خداوند کے نام کے وسیلے سے بدل جائیں گے۔ اور آج صبح خداوند آپ کی زندگیوں میں جلالی کام کرے اور آپ کی زندگیوں میں سے ہر طرح کی پریشانی کو، ہر طرح کی مشکل کو دور کرے تاکہ میں اور آپ خداوند مسیح کے نام کے وسیلے سے بدلتے جائیں۔ اور آج صبح خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور ہم سب کو تعلیم پانے میں، رفاقت رکھنے میں، روٹی توڑنے میں اور دعا کرنے میں خدا ہم کو یونٹی میں لائے، شراکت میں لائے تاکہ ہم سب مل جل کر خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ اور جب ہم سب یونٹی میں ہو جائیں گے تو ہمیں کوئی
فنا نہیں کر سکتا، برباد نہیں کر سکتا، ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا۔ ہم جدا اسی وقت ہوتے ہیں جب ابلیس ہمیں کمزور کرتا ہے، ہمیں اکیلا کر دیتا ہے، اور جب آدم کو اکیلا کرنے کی کوشش کی تو کیا ہوا؟ آج میں اور آپ اگر لڑائی جھگڑوں اور فساد میں پڑ جائیں گے تو یقین جانو ہم اکیلے ہو جائیں گے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور جب ہم یونٹی میں ہوں گے تو ہمیں ضرور کوئی پوچھنے والا ہوگا، ہماری مدد کرنے والا ہوگا۔ پاک روح میری اور آپ کی مدد کے لیے آیا تھا، تو آئیں ہم اپنے اس پاک روح کو اپنی زندگی میں لیں تاکہ ہم ہر مشکل سے بچ جائیں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے اور ہم سب کو کلام مقدس کے مطابق چلنے اور بڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ آئے عزیزو دعا کریں۔ قادر مطلق خدا، تیرا شکر کرتے ہیں اور تیرے نام کو جلال دیتے ہیں۔ اس وقت جتنے تیرے پیارے تیرے سامنے جھکے ہوئے، ان سب کو برکت دے، ان سب پر رحم کر، انہیں اپنے کلام میں قائم رکھ تاکہ یہ مسیح کی محبت میں قائم ہو جائے۔ اپنے پیاروں کو بڑی برکت دے، ان پر رحم کر، فضل کر، اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما۔ آج کا کلام ہماری سوچوں کو، ہمارے خیالات کو تبدیل کرے، بڑی برکت دے، اور ہم سب پر رحم کر، فضل کر۔ اس وقت جتنے تیرے پیارے تیرے سامنے جھکے ہوئے اور جتنے آج صبح کی فیلوشپ میں موجود ہیں، ان سب کے لیے برکت کی دعا کر دو۔ اور خداوند ہر روز تیرے کلام کو سنتے ہیں، یہ کلام ان کی زندگیوں میں قائم ہو جائے تاکہ ان کی زندگیاں تیرے کلام کے مطابق ڈھل جائیں۔ ان سب پر رحم کر، فضل کر، اور بڑی برکت دے۔ میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ان سب کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، ان کے گھروں کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ اپنا جلال ظاہر کر، ان کے حالات مسیح خداوند تیرے نام سے بدل جائے، اور تیرا بیٹا یسوع مسیح ناصری تیرے لوگوں کی زندگیوں کے وسیلے سے عزت اور جلال پاتا رہے۔ ان پر بڑا رحم کر۔ میں پوری دنیا کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں، سب کو ایک پلیٹ فارم پر لے آ، ایک جگہ پہ لے آ، تاکہ مسیح خداوند تیرا بدن ترقی کرے۔ تیرا بدن جو بکھرا پڑا ہے، مختلف ڈرامینیشنز میں، مختلف حصوں میں جا چکا ہے، منت کرتا ہوں کہ یہ تیرا بدن اکٹھا ہو جائے تاکہ سب مل کر تیرے نام کو عزت اور جلال دیں۔ وہ جس طرح 24 بزرگ وہ چاروں جاندار دن اور رات بغیر آرام لیے تجھے قدوس قدوس کہہ کر پکارتے، ساری وہ خلقت، سارے تجھے ماننے والے ہر طرح کے لڑائی جھگڑے اور فساد سے آزاد ہو کر، اکیلے پن سے نکل کر اکٹھے ہو جائیں تاکہ ابلیس کو شکست دے سکے۔ ان سب پر رحم کر اور فضل کر اور بڑی برکت دے، اور آج تیرا کلام ان کی زندگیوں میں جلالی کام کرے۔ ان سب پر رحم کر اور بڑا فضل کر۔ میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ان سب کو برکت دیتا ہوں، ان سب پر تیرے رحم کو مانگتا ہوں، تیری برکت کو مانگتا ہوں۔ اسرائیل یروشلم کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں، سب کو سلام، پاکستان کو سلامت رکھ، پاکستان کی تمام بستیوں کو، ان تمام انیجی علاقوں کو تیرے خون کے اندر کور کر دیتا ہوں۔ سب کی حفاظت کر، سب کا نگہبان۔ تیرا شکر ہو۔ اس خوبصورت دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں، آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف فرما، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال،
बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यस्सु मसीह का फजल, पाक रूह की रफाकत और शराकत हाजरीन पर, तमाम मुकद्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।